अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर बनने के बाद जो बानी पीटीआई की रिहाई की बातें हो रही हैं, क्या ये हुकूमत के लिए परेशान कुन है या नहीं? इस मामले पर बहस बहुत है और एक तरफ से जहां पर पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा है कि इमरान खान की अमरीका हवालगी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद का कहना था कि अमरीका से कॉल आने की देर है और बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई का भी कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। अमरीका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। गुज़िश्ता रोज मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव एक मफरूजा है। उनका यह भी कहना था कि मेरी जाती राय है कि अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान को मांगे तो जाने देना चाहिए। और फिर उन्होंने आज इसी मामले पर पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि ट्रंप के आने से ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका देरीना दोस्त और शराकतदार हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अंदरूनी मुदाखलत में अदम जो है वो मुदाखलत पर जो है वो अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। अब ये जो पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात हैं, रिहाई की बातें हैं, क्या ये हुकूमत के लिए कोई परेशानी है? और फिर माफ कीजिएगा, जो इस वक्त मामलात हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करें, लेकिन हुकूमत ने दूसरी तरफ जो है वो कानून साजी पर जोर रखा हुआ है। इन मामलात पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर साबिक वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो ये जो अब बातें की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से उम्मीद है कि ट्रंप के सदर बनने से इमरान खान की रिहाई की राह जो है वो हमवार हो जाएगी, आपको इसका कुछ इम्कान नजर आता है? नहीं, वो कौन सी जमात थी जो कहती थी हमें अमेरिका की गुलामी नामंजूर है और हम अमेरिका की गुलामी से हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और अब वही लोग कह रहे हैं कि हम अमेरिका के सदर के कहने पर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जो है बानी चेयरमैन को छोड़ देगी। ये बहुत ही मज़ाहका खेज और नामाकूल बात है जो उनका ये ख्याल है, क्योंकि देखिए, दो हकीकतें हैं जो हमें ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के बाद तकरीबन इस वक्त ना होने के बराबर है। जो एक रूटीन की सफारतकारी है वो मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि ताल्लुकात में कोई बहुत गर्मजोशी है, लेकिन एक जो रस्मी सफारतकारी है वो मौजूद है। मुख्तलिफ इशूज पर गुफ्तगू भी जारी है। बुनियादी तौर पे जो दोनों मुल्कों की अफवाज हैं वो भी आपस में बात करती हैं, तो लिहाजा वो अपनी जगह पर है। लेकिन अमेरिका का जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान में प्रिंसिपली वो अब नहीं है। दूसरा जो हकीकत है वो ये है कि जिस तरह चीन बतौर एक सुपर पावर उभर रहा है, अमेरिका ने आज से 25 साल पहले ये फैसला किया था कि हिंदुस्तान उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सन 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे, तो लिहाजा उनका जो अगर इंटरेस्ट इस रीजन में है वो चीन को रोकने के हवाले से हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के साथ पिछले 24 साल में अमेरिका का जो दिफाई ताउन है उसमें बहुत गहराई आई है। वो हर 2-3 साल के बाद मजीद दिफाई ताउन के एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन करते हैं। वो कुछ दिफाई प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं। वो मुआशी तौर पर भी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं प्रोडक्शन। तो लिहाजा अमेरिका का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान में है। और ये जो बुनियादी हकीकत है अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन से कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आने वाली। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, आप आलमी सियासत को भी समझते हैं और ये जो ट्रंप की पर्सनालिटी है या अमरीकी पॉलिसी है, उस हवाले से भी हमने जो पाकिस्तान का खास तौर पर मामला है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखे। चले वो बाकायदा जो है वो कोई कोशिश ना सही, लेकिन कोई मुतालबा तो सामने आ सकता है। ट्रंप ने, आपको याद होगा, इससे पहले भी ऐसे बयानात दिए थे पाकिस्तान से मुतालिक और पाकिस्तान का जो अफगान जंग में किरदार था उस हवाले से। तो अगर कोई ऐसा बयान आ जाता है तो
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پریشانی کی بات ہوگی حکومت کے لیے؟ جی نہیں، یہی امریکہ جو ہے وہ پچھلے اب 13 سال سے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے، جس پر پاکستان نے کوئی کان نہیں دھرے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسامہ بن لادن کیس میں جو معاون تھے، تو لہٰذا اب اس معاملے میں پاکستان میں ایک ریکارڈ موجود ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات موجود ہیں وہاں ہم امریکہ کو ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ 2 دفعہ عمران خان کو روند کر آگے گزر چکے ہیں. یعنی پاکستان نے اس دور میں کمپرومائزز کیے. 2018 میں، آج سے ایگزیکٹ 6 سال پہلے نومبر میں ہی، جو طالبان کے کچھ سرکردہ لوگ تھے جو پاکستان کی حراست میں تھے، جنہیں مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت ریلیز نہیں کرتی تھی، اسے ریلیز کیا گیا عمران خان کے دور میں، تاکہ وہ دوحہ میں جو ہونے والی مذاکرات ہیں اس میں حصہ لے سکیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت حکومت پاکستان کو شکریہ کا خط بھی لکھا، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے مفادات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک واقعہ ہوا عمران خان کے دور میں، کہ جو جولائی 2019 میں وزٹ ہوا تھا واشنگٹن میں، جس کے نتیجے میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں 5 سال کے بعد کہ کشمیر پر کوئی ایسی سودے بازی ہوئی جس نے ہندوستان کو یہ الاؤ کیا کہ اس نے 5 اگست 2019 کو وزٹ کے 10 دن بعد کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھی تو آرٹیکل 370 ختم کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور صرف 5 سال کے بعد اب آ کے وہاں انتخابات ہوئے ہیں. اور پاکستان نے، اگر میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو، کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے سوائے یہ کہنے کے کہ ہم ہر جمعے کو 1.5 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، اور پھر وہ بھی ایک جمعے سے زیادہ نہیں کی، اس کے علاوہ کوئی احتجاج نہیں کیا پاکستان میں. لیکن اور وہ پورا جو کنڈکٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے فارن پالیسی کا، وہ بہت ہی مزاح کا خیز تھا. وہ بھی میں 2 چیزیں، اچھا میں کشمیر والے ایشو پہ ذرا بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک یہ قراردادیں جو خط ہے، پاکستان تو شاید اس کی بھی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ پھر آ گئے. سو ڈو یو تھنک کہ قرارداد کا آنا، جو کانگریس مین ہے ان کے خط کا آنا، اور پھر اس کے بعد اب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو یہ ایک گریجولی پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بھی جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے؟ دیکھیے، تعلقات پاکستان کے، ہمیں اگر ہم بڑی کھل کر بات کریں، 2 ہیں اس وقت پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مفادات جو اٹیچ ہیں. ایک تو آف کورس آئی ایم ایف کے اندر جو امریکہ کا 17% ووٹنگ رائٹ ہے، جس کے تحت وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مصنوعات خریدنے والا سب سے بڑا ملک وہ ہے. یعنی ہمارا جو بگیسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ. تو وہاں یہ 2 پاکستان کے مفادات ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور حکومتوں کی سطح پر ایک بنیادی مہذب ڈائیلاگ جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو ایک جو اصل میں تناؤ کا چانس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی چائنا کے ساتھ امریکہ کا تناؤ بڑھتا ہے، چاہے وہ ابھی ٹیرفز کی جو دھمکی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اس سے زیادہ جو مشکل کام ہے وہ ہے کہ اگر تائیوان کے اوپر اور ساؤتھ چائنا سی میں اگر کوئی تناؤ بڑھتا ہے، اور اوور آل جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے تو اس تناؤ میں پھر دباؤ کی صورتحال آئے گی. لیکن پھر اس تناؤ کو برداشت کرنے کے لیے پھر چین بھی انشاءاللہ پاکستان کی مدد کے لیے موجود ہوگا. تو لہٰذا یہ جو ایک سچویشن ہے، یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے ایران کی اور اسرائیل کے درمیان جو مخاصمت ہے، وہ ایک کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہو تو پاکستان پر شاید امریکہ پریشر ڈالے، لیکن ابھی تو اس کے امکانات بہت کم ہیں. اچھا، ویسے آپ اس کا امکان جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، رائٹ؟ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بات کر رہے تھے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے مبینہ ناانصافیوں کا معاملہ اٹھانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے ٹرمپ کی ٹیم اور اہل خانہ سے رابطے میں ہونے کی بھی
तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर का हलफ उठाने के बाद ट्रंप की टीम बेटी और दामाद से इमरान खान और पीटीआई से होने वाली मुबैना नाइंसाफियों पर बात करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमिरों पर कपकपी तारी कर दी है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का यह कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद नून लीगियों की नींदें उड़ गई हैं। लेकिन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान के मुताबिक इमरान खान ने ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का तो इजहार किया और कहा है कि जो बाइडन के दौर में जो मुदाखलत हुई और उस दौर में जो मनफी रवैया था, ट्रंप के आने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने जो है वो बानी पीटीआई से डायलॉग की बात की और बानी पीटीआई ने इससे इत्तफाक किया, मगर कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एहतजाज का है और इमरान खान की रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, अमरीका में नहीं। जबकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह भी कहा था कि ट्रंप की कामयाबी से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान आजाद हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने भी यही कहा था और कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि अवाम के हकूक का फैसला अब सड़कों पर होगा, हमें हक लेना है और किसी और मुल्क पर तकिया नहीं करना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर एहतजाज का जो है वो इंदिया दे दिया और कहा है कि इमरान खान तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क जो है वो निकलेगा। अब ये जो ट्रंप का सदर मुंतखब होना, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर ये दो मुख्तलिफ राय जो है वो क्यों है, और फिर ये जो एहतजाज की बातें हैं इस पर इमरान खान क्या राय रखते हैं। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। इन्होंने अभी इमरान खान से भी जो है वो मुलाकात इनकी हुई और एहतजाज वाले मामले के ऊपर जो है वो बात हुई, तो अली मोहम्मद खान साहब से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो अमरीकी सदर का इंतखाब है, ये क्या मामला है अली भाई? दो मुख्तलिफ राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो राब्ता करेंगे, बात करेंगे, उनसे कहेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया रहमान भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में मैंने देखा कि रिपोर्ट्स में कि वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में शहादतें हुई हैं, 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं दहशतगर्दों से मुकाबले में, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो पॉलिटिकल डिबेट में एस्टैब्लिशमेंट का एक डिबेट होती है कि रोल नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बहस है जिस पे हम सब मुत्तफिक हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान की सलामती की बात है, हमारे जवान शहीद होते हैं और हमारे फोर्सेस मुकाबला करते हैं, तो हम पूरी सियासी जमातें पूरे कौम उनके साथ हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, दोनों जो है वो दो इंतहाएं हैं। जो मुनासिब तर्ज अमल है और जो सही लाइन है वो खान साहब ने कल खुद दे दी है। खान साहब ने बड़े हालांकि उन्हें खुशी का इजहार किया कि उनके आने से एक पॉजिटिविटी आएगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक भी, मेरे 7 घंटे उनके साथ कल गुजरे हैं, उन्होंने एक भी दफा ये नहीं कहा कि उनके आने से मुझे रिहाई मिलेगी। नो, उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो एक नेगेटिविटी थी पाकिस्तान के हवाले से, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो और वो रजीम चेंज की उन्होंने बात की। अलबत्ता डोनाल्ड लू का जो साइफर था, ज़ाहिर डोनाल्ड लू की हमसे कोई मुखासमत तो नहीं थी, उसने कोई शौकिया तो नहीं लिख दिया था, स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको कहा था। उन्होंने कहा वो वाले मामला न्यूट्रल हो जाएंगे कि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी, बाकी रिहाई जो है वो पाकिस्तान की अदालतें हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है। खान साहब ने कल प्रोटेस्ट की बात की है। मैंने उनको ये कहा कि मुज़ाकरात का ऑप्शन भी होना चाहिए, उन्होंने उससे डिसएग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता नहीं कोई फायदा है, क्योंकि कोई सीरियसनेस नहीं आई है हुकूमत की तरफ से, जिम्मेदार लोगों की तरफ से। ये जरा मुज़ाकरात या एहतजाज वाले पर मैं जरा आगे, मुझे थोड़ा जरा तफसील में भी आपसे इस पर बात करनी है, लेकिन पहले ये जरा जो ट्रंप वाला मामला है इस पर मैं चाहता हूँ जरा हम जरा डिटेल में बात कर ले। अब देखिए, अमेरिका हुकूमत तो ये कहती है कि आपके तो बहुत अच्छे जो है वो आपको इशारे मिल रहे हैं, वहां से करारदादें आ रही हैं, वहां से लेटर आ रहे हैं आपके लिए और इमरान खान के लिए, तो अभी भी आपको लगता है कि वहां पर कोई नेगेटिविटी थी जो अब आने से ठीक हो जाएगी?
دیکھیں ہم تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ جو بائیڈن کوئی نہ کانگریس مین تھے صرف، نہ کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ان کے کوئی صرف ایک ممبر تھے، بلکہ وہ صدر تھے ان کے ملک کے. تو ان کے نیچے پالیسی بن رہی تھی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر کیا ڈونلڈ لو صاحب وہ سائفر بھیج سکتے تھے جس میں بڑے سخت الفاظ تھے؟ میں حالیہ تاریخ میں شاید پاکستان کو اتنے سخت الفاظ میں نہیں ایڈریس کیا گیا ہوگا. تو وہ چیز کی بات ہے خان صاحب نے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی گورنمنٹ کی پالیسی میں ایک نیوٹرلٹی آئے گی کہ ادھر دیکھیں جو بھی پاکستان میں جس بھی جماعت کو پاکستانی عوام ووٹ دیتی ہے وہ کسی بھی بین الاقوامی طاقت، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چین ہو، ہمارا تو خیر دوست ہے چین، چاہے وہ یو کے ہو، ان کو ایکسپٹ ہونا چاہیے. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کے معاملات، آج بھی وہی ہماری پوزیشن ہے کہ پاکستان حقیقی طور پہ آزاد تب ہوگا جب بڑی طاقتوں کی انٹرفیرنس ختم ہوگی. وہ تب ختم ہوگی جب وہ معاشی طور پہ آزاد ہوں گے. ملیٹریلی اللہ کے کرم سے مضبوط ملک ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، مضبوط فوج ہے، لیکن اکنامکلی ہم ویک ہیں، ٹیکنالوجیکلی ہم ویک ہیں. ہماری یونیورسٹیز پہ کام ہونا ہے، جوڈیشل سسٹم پہ کام ہونا ہے، انصاف کے نظام پہ کام. تو یہ ساری چیزیں جب مضبوط ہوں گی تب ہم حقیقی طور پہ آزاد ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوتے. اب اس میں لیکن ان کا کیا کریں؟ دیکھیے زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں اور میں تو ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں، اور صدر عارف الوی نے بھی جو ہے وہ ان کو خط لکھ دیا ہے. تو دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک کوشش کر رہی ہے جیسے کہ جو ہے وہ نئی امریکن جو ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ حکومت پاکستان پر پریشر بڑھائے گی اس حوالے سے. تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف تھا، جو زلفی بخاری نے ایک وہ آکسفورڈ والی جو ہے وہ کوشش کی چانسلر کی نامزدگی کے لیے. تو یہ تو باقاعدہ کوشش لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو انوالو کرنے کی. لیکن پارٹی پالیسی تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور جس کو بیرسٹر گوہر صاحب خان صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اس پہ بات کرتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف اس وقت گوہر ہیں جو عمران خان صاحب کے حکم پہ کرتے ہیں. باقی اب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، مشکل وقت کے ساتھی ہیں زلفی صاحب. انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر وہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا ایک فیل ہے. کوئی بھی اپنے لیڈر کے لیے کون چاہے گا کہ اس کا لیڈر تو باپ کی طرح ہوتا ہے، سینئر کی طرح ہوتا ہے، ایک کولیگ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی مشکل آسان. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں، ان کو روکیں. ہاں پارٹی اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے، پارٹی آفیشلی کسی کو نہیں کہہ رہی، نہ ہم کسی کو انوائٹ کریں گے کہ آپ یہ کریں. لیکن اگر ان کیپیسٹی میں کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا دیکھیں اس آدمی نے کتنی تکلیف سی ہے، ملک چھوڑ کے باہر بیٹھا ہے، وہ ملک چھوڑ بیٹھا ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. اس کے والد کدھر ہیں، اس کی والدہ کدھر ہیں، کسی کو پتا ہے بچوں کی کیا پوزیشن؟ یہ کیوں ہمارے جیسے پاکستانیوں کو دیکھیں کیوں زلفی صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، قاسم سوری صاحب کو کیوں، شہباز گل صاحب کو. ایک ایکسپیٹریٹ پاکستانی تھا جو محنت کر کے پاکستان آیا، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ ملک. ان سب لوگوں کو یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں، یہ ہماری مٹی کے بیٹے ہیں، ان سب کو ہم نے واپس لانا ہے. ہم نے مل کے پاکستان بنانا ہے، ہم نے مل کے ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے آج جو وزیرستان میں جو لڑائی ہوئی ہے ان سے ہمارا مقابلہ ہے. آپس میں آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے. وہ لوگ جو ہمیشہ پاکستان کے دفاع کی بات کرتے تھے، پاکستان عمران خان سے زیادہ محبت وطن پاکستانی مجھے بتائیں، اس کو آپ نے اٹھا کے 450 دنوں سے اندر ڈالا ہوا ہے. جب عمران خان جیسے لیڈرز کو آپ اندر ڈالیں گے پھر تو خبریں جائیں گے، پھر تو مسئلے بنیں گے. اب میں آتا ہوں ذرا اب میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب، جو آپ مذاکرات والی بات یا احتجاج والی بات کر رہے تھے، آپ کو کیوں لگتا ہے ابھی بھی مذاکرات کی گنجائش ہے یا ہونے چاہیے؟ میں ہمیشہ سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. جب میدان جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا راستہ جو ہے مشکلات میں اوپن رکھا تھا صلح حدیبیہ، اور جب روس اور امریکہ کولڈ وار کی پیک پہ بھی آپس میں بات کرتے تھے، یا کیوبن میزائل کرائسس کا سب کو یاد ہوگا، یا کولڈ وار سے بھی پہلے جب رشیا اور یو ایس جب نہیں آیا تھا سپر پاور، بلکہ یو کے سپر پاور تھی، گریٹ برٹن اور رشیا، جب گریٹ گیم اس کو کہتے ہیں، کولڈ وار سے پہلے جو تھی گریٹ گیم، اس پہ روڈیارڈ کپلنگ کی بڑی اچھی کتابیں.
اس وقت بھی ٹیبل ہوتی تھی, دوسری جنگ عظیم میں بھی اکراس ٹیبل بات ہوتی تھی. تو اب جنگ میں بھی بات کرتے ہیں. اس وقت تو خدا نخواستہ جنگ والی تو صورتحال نہیں ہے, حالانکہ مشکلات ہیں جس طرح بھی آپ نے دیکھا کل جو ہمارے اعجاز چوئی صاحب کے گھر کے ان کی والدہ ان کی وائف بچوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ایکس ایم نے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں دیکھیں خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ پروٹیسٹ از دا وے فارورڈ, اور ہم سب ان کے حکم پہ ان کے ساتھ لبیک ہے. لیکن ساتھ میں جب میں نے ان کو یہ کہا کہ مذاکرات کا ایک آپشن اور گفتگو کا راستہ بھی ایک ہے, تو انہوں نے اس سے ڈس ایگری نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس سے مایوسی کا اظہار ضرور کیا. مجھے یہ کہنے دیجیے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے اس سے کچھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے, ذمہ دار لوگوں کی طرف سے ابھی تک ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش مذاکرات کی میں نے نہیں دیکھی. اور یہ مجھے کوئی نہ بتائے کہ مشکل میں صرف ہم ہیں. اس وقت سب سے بڑی مشکل میں اس ملک کے, مجھے کہنے دیجیے کہ اس ملک کے ادارے ہیں, کیونکہ قوم اور اداروں کے بیچ میں ایک بڑا فاصلہ آیا ہے, اور اس فاصلے کو ایک آدمی ختم کر سکتا ہے جیل سے نکل کے, ایک بیان دے گا عمران خان صاحب, اور پھر سب واپس باہمی شیر و شکر ہوں گے. لیکن اس وقت اس ملک کو گفتگو ہوئی, نظام کو عمران خان کی ضرورت ہے. جی, جو آپ کی گفتگو ہوئی, جب آپ نے مذاکرات والی آپشن کا ذکر کیا, تو آپ کو لگا کہ ان کی آمادگی ہوگی مذاکرات والی آپشن پر؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بہت انتھوزیاسٹک ہیں. اس سچی بات کرنی چاہیے, ہمیں لپ پوتی نہیں کرنی چاہیے. جو چیز سامنے ہے, جو خان صاحب کی جو ریالٹی ہے سامنے رکھنی. لیکن اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس سے ان کو لگے کہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے, اور مسائل کا حل کیا ہے, اسیران کی رہائی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی ہے, ملک کو واپس ٹریک پہ لانا ہے. اگر ڈیل اس آدمی نے کرنی ہوتی, مجھے ڈیل کرنی ہوتی, کیوں 450 دنوں سے بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے خود انہوں نے کہا کہ 5 دنوں تک مجھے اندر رکھا, کوئی 12 گھنٹے بجلی نہیں اندھیرے میں رکھتے تھے. تو خود انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی بات ہوتی ہے, بلکہ میں نے کہا کہ ایک منسٹر نے کوئی حکومت کی بات کی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پروپیگنڈا کریں. خان صاحب مسکرائے, انہوں نے کہا دیکھو, اور پھر وہ اندر میڈیا کو انہوں نے کہا, جو اندر میڈیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر وہ لوگ بھاگ کے جاتے ہیں جن کے باہر پیسے ہوتے ہیں کرپشن کے, جنہوں نے باہر مال بنایا ہوتا ہے, مال پانی تیل پانی بھیجا ہوتا ہے. میرا بار کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت کو بہت ہی کوئی خطرہ ہے نا میرے سے, تو میں باہر چلا جاؤں گا, تو میرا نام ECL پہ ڈالیں, اور میرا جینا مرنا پاکستان میں. ایسا ہے ہمارا لیڈر. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ جو احتجاج والی آپشن ہے, آپ تحریک انصاف کئی دفعہ کال دے چکی ہے, احتجاج کر چکی ہے, کئی دفعہ احتجاج کی کوشش کر چکی ہے, فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں پریشر تو بلڈ ہوا ہے. آپ نے دیکھا 8 ستمبر کا جو سمجھانی جلسہ تھا, اس سے پہلے اگست میں تھا, آئی تھنک 22 میں تھا, ریکویسٹ آئی تھی. سب کو پتہ لگا تھا کہ پورے نظام کی اس وقت چابی کس کے پاس تھی, سب کو پتہ لگ گیا تھا اس دن جب ریکویسٹ آئی تھی خان صاحب کو. صبح جب سواتی صاحب اور ان کے ساتھ آئی تھنک گور صاحب تھے, کون تھے, تو جا کے جب وہ ملے تھے خان صاحب سے, تو پھر آپ نے دیکھا نا کہ وہ پریشر تو اس کا پڑا. پھر 8 ستمبر کے جلسے کا بھی پڑا, پھر 4 اکتوبر کا احتجاج جو تھا. پھر آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی جو 15 کو آئی تھنک جو تھا وہ ہمارا جو SCO تھا, SCO والا احتجاج تھا, اس پہ ہم نے احتجاج اپنا کینسل نہیں کیا. بڑا پریشر تھا, کیوں پریشر پڑا تھا کیونکہ, اور ہم اس کے حق میں نہیں تھے, پارٹی حق میں نہیں تھی, اس لیے ہم نے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کانفرنس کے دوران ایسا ہو. لیکن اس کا پریشر پڑا ہے نظام پہ. تو یہ کہہ رہا کہ بھئی کوئی پریشر نہیں پڑا, پریشر ہی تو پڑا ہے جس کی وجہ سے ان کو جا کے پھر بات کرنی پڑی. لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھا کے اس مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل صرف ایک صورت میں ہے کہ اپنی اپنی غلطیوں کا سب احساس کریں, اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اور آگے لے کے جانے کی کنجی عوام کے پاس ہے, اور عوام نے وہ کنجی ایک آدمی کو تھمائی ہے جس کا نام عمران خان ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, ہمارے ساتھ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بات کر رہے تھے یہ جو احتجاج کی بات ہے, اور دوسری طرف جو امریکہ کے اندر صدارتی انتخاب کے بعد یہ PTI کے جو سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے کچھ توقعات ہیں, ان پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ میں آنے والی بڑی تبدیلی, اور یہ جو تبدیلی جب امریکہ کے اندر آتی ہے, نیا صدر آتا ہے, تو پھر امریکی پالیسیوں کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے, اور امکان یہ ہوتا ہے کہ شاید جو امریکہ میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں وہ پوری دنیا کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوں گی. اسی لیے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے جو تمام ممالک ہیں وہ اس تبدیلی کو
بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کہیں نہ کہیں اپنی ایڈجسٹمنٹس بھی کرتے ہیں اپنی پالیسیز کی۔ اب پاکستان کے لیے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، ان کا وہ جب عہدہ سنبھالیں گے تو اس کے بعد پاکستان امریکہ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے ڈیموکریٹس کی حکومت تھی اور اب کیونکہ وہاں پر ایک نہ صرف صدر کی بطور شخصیت تبدیلی ہو رہی ہے بلکہ ایک ڈفرینٹ پارٹی جو ہے وہ اقتدار سنبھال رہی ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان امریکہ جو تعلقات ہیں وہ بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، اور یہ جو امریکہ کا موقف ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پر پاکستان کے ساتھ خاص طور پر جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کراس روڈز پر جو ہے وہ ضرور ہوتے ہیں۔ اب جو کشمیر کا مسئلہ ہے، جو سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، ان پر پاکستان اور پاکستان کی ایک تو پالیسی اور پھر پاکستان امریکہ تعلقات جو ہے وہ کیا ہونے جا رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے سابق سیکریٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور ان باریکیوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعزاز چودھری صاحب، ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو امریکہ میں تبدیلی ہے اس کا مطلب دنیا کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی ایڈجسٹمنٹ یا الائنمنٹ کرنی ہوگی اپنی فورن پالیسی کی امریکہ میں اس تبدیلی کے بعد؟ جی بہت شکریہ رحمان نذر صاحب۔ دیکھیں، اس میں جو پاکستان کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں چل رہی تھی، مجھ میں کوئی اس میں تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرے خیال میں وہی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے گی، ڈھونڈیں گے کہ کون سی ایریاز ہیں جن کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے یا بات ہو سکتا ہے۔ اوور آل پاکستان کی اتنی ریلیونس نہیں ہے۔ جب سے افغانستان سے یہ گئے ہیں اور طالبان تو اب خود ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں ویا قطر، تو وہ پاکستان کے تھرو نہیں کرنا چاہتے۔ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے ہی مضبوط رہیں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ ہندوستان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر خطے کا بنائے، تو وہاں پہ بھی نہیں۔ چین کے ساتھ بھی مسابقہ ان کا پوری طرح زوردار جاری رہے گا، لیکن جو زیادہ شفٹ آیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اکنامک جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے دنیا کو، پاکستان کو متاثر کریں گے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ چین کے اوپر تو 40 سے 60% تک ٹیرف لگانا چاہ رہے ہیں ان کی امپورٹس کے اوپر، اور باقی دنیا جو ہے سوائے چند ملکوں کے وہ 10% ان کے اوپر بھی ٹیرفس لگائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ چونکہ فیور میں ہے ہمارے، وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو ٹیکسٹائلز کے حوالے سے تھوڑا ایشو آئے گا۔ سیکیورٹی کوآپریشن بہت کم مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو اوور آل ان کی پالیسیز ہیں نا اس میں وہ دور باندھ کی جنگیں نہیں دیکھ رہے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 3 ایریاز میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ وہ جو چین کے ساتھ جو ان کا مسابقہ ہے اس میں کوئی شدت تو آ سکتی ہے، کوئی کمی نہیں، اور اسرائیل کی سپورٹ بھی وہ پوری طرح اتنی ہی جاری رکھیں گے جتنی پہلے تھی، اور ہندوستان کے ساتھ شپ بھی جاری رکھیں گے۔ جو تبدیلی آئے گی تھوڑی بہت وہ یورپ میں آئے گی، کیونکہ یورپ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ سیکیورٹی امبریلا جو ٹرانس اٹلانٹک کا ملتا تھا ان کو شاید نہ ملے، تو وہاں بھی انورٹ ٹرینڈز آئیں گے۔ اب سارا جو ہے نا ٹرینڈ یورپ میں بھی انورٹ آئے گا، پوری دنیا میں ریجنلزم بڑھے گا اپنے اپنے، کیونکہ وہ بھی امریکہ فرسٹ کرتا ہے تو پھر سب اپنے اپنے ریجن کی طرف جائیں گے۔ تو پاکستان کا یہ جو چونکہ خطے میں ہمارے کوئی خاص آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہے ہمارے، تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے مزید جو ہے یہاں تو یہ آپشن ہے کہ خطے میں تعلقات کو بہتر کریں، ورنہ یہ ہے کہ دباؤ ہمارے پر اقتصادی بھی اور دوسرا بھی آتا جائے گا۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایک لو انٹینسٹی پہ وہ جو ہے وہ تعلقات چل رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے، ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بیانات ایسے ہوتے ہیں یا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تعلقات میں اور وہ جو ڈپلومیسی کی جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ ان سے ہٹ کر بھی بات کر لیتے ہیں، اور ٹریڈیشنل جو ایک پولیٹیشین یا امریکہ کا جو سیاستدان جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ اسے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ میں کئی مثالیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی لیکن بہت ساری مثالیں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بیانات دیے یا باقی بھی معاملات پر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ
یہ چیز جو ہے وہ یہ لو انٹینسٹی کو متاثر کر سکتی ہے جو اس وقت تعلقات کی نوعیت ہے، یا ان میں جو ہے وہ مزید ان کو نیچے گرا دے یا ان کو تھوڑا اٹھا دے؟ دیکھیں ان کا جو انپریڈکٹیبلٹی ہے ان کے بارے میں اور انسرٹنٹی ہے، وہ تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ تو ہے، لیکن یہ اپنا پورا مقصد پورا کرنا جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں، دیکھیں نا یہ بزنس مین ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، یہ ڈیلز کرنا جانتے ہیں، یہ دباؤ ڈالتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے ڈیل کرتے ہیں. اور اگر پاکستان کے اندر بھی کوئی معاملہ دیکھنا چاہیں گے یا کوئی انٹرفیئر کرنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ جس پارٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں، جس شخص کے لیے بھی کریں گے، وہ انہیں کیا دے سکتا ہے. تو پاکستان اگر خطے میں کوئی بہت بڑی اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو امریکہ کا انٹرسٹ تو آئے گا، لیکن ادر دین دیٹ مجھے کوئی ایسا خاص انٹرسٹ ان کا نظر نہیں آ رہا. وہ ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب وہ طاقت میں آئے تو پاکستان میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ ہی از اے فینٹاسٹک لیڈر آف اے فینٹاسٹک کنٹری، اور جب پھر عمران خان صاحب آئے اور وہ ان کو دورہ کرنے گئے تو وہ بھی بڑا کامیاب ہوا. لیکن ساتھ ہی یہ انہوں نے نیو ایئر ایو 2018 میں پاکستان کے اوپر بڑی لان تان کی، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. تو اس وجہ سے وہ پریڈکٹیبل تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ڈیل کٹ ہو سکتی ہے، وہاں وہ یقیناً ڈیل کٹ کریں گے. لیکن پاکستان کو پہلے ریلیونٹ بننا ہوگا اپنے خطے کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. پھر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی اس قسم کی توجہ آپ کو دے گا. اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو ریلیونسی والی بات ہے، یہ اس پر کافی بحث ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو پچھلا الیکشن میں بھی جب اس پر بات ہو رہی تھی اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں بات ہو رہی تھی، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا ہے یو ایس کے لیے؟ اور کیا آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے یا اس کا ہمیں کچھ نقصان ہے؟ بالکل، آپ دیکھیں نا، آپ چاروں طرف آپ دیکھ لیں، آپ کے چاروں نیبرز کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں پاکستان ان کے لیے ارریلیونٹ ہے. ایک تو آپ چائنا کے قریب ہیں جن کے ساتھ ان کا مسابقہ ہے. آپ کی ہندوستان سے نہیں بنتی جو ان کے پارٹنر ہے. افغانستان سے وہ جا چکے ہیں، ان کی کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے. اگر کرنا بھی ہو تو طالبان سے ڈائریکٹلی کریں گے، پاکستان سے کیوں کریں گے؟ اور پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں افغانستان میں ہروا دیا. اور ایران کے ساتھ تو ان کی آپ کو پتہ ٹھنی ہوئی ہے. تو کیوں وہ پاکستان کو کس طرح ریلیونٹ سمجھیں گے؟ ہاں، اگر آپ اقتصادی لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے تو کارپوریٹ امریکہ سمجھتا کہ بھائی واقعی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے. تو مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ جب تک اپنا گھر سیدھا نہیں ہوگا، ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو خطے کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی ہم زیادہ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. اچھا، اب لیکن جب وہ فورن پالیسی کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ٹرمپ کا دور ہے اس میں مشکل ہو جاتا ہے دوسرے ملکوں کے لیے نیویگیٹ کرنا انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے. مثال کے طور پر کشمیر والے ایشو کے اوپر اور پاکستان انڈیا کے تناظر میں ایک طرف تو انہوں نے وہ بات کی کہ میں ثالثی کرنے کو تیار ہوں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ 370 والا معاملہ بھی جو ہے وہ انہی کے جو ہے وہ ٹائم پر ہوا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پاکستان بھارت کے تعلقات یا پھر جو ہے وہ کشمیر والے ایشو پر ان کا کوئی کنسرن ہو سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں، ٹرمپ نے جب اپنی پہلی اس میں بھی جب بات کی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہندوستان بھی چاہے، نوئنگ ویل کہ ہندوستان تو نہیں چاہتا کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو، یو این کو بھی نہیں مانتا، اس کے ریزولوشنز کو بھی نہیں مانتا، تو وہ ان کو پہلے ہی انہوں نے ایک لحاظ سے پیش بندی کر دی تھی. تو مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی امریکہ کسی قسم کا کردار ادا کرے گا کشمیر ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یا ہندوستان پہ کوئی دباؤ ڈالے کہ وہ ریزالو کرے. مجھے یہ نظر نہیں آ. اچھا، اور آپ کو جنگیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس تبدیلی کے بعد؟ جی بالکل مجھے نظر آ رہی ہے. یوکرین میں تو میں بالکل دیکھ رہا ہوں کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی، اور مجھے تو غازہ میں بھی نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگرچہ فلی کھڑے ہیں اس کے پیچھے، اسرائیل کے پیچھے، لیکن میرے خیال میں وہ چاہیں گے، اور ویسے بھی اب بہت سارا مقصد اس کا حل ہو گیا ہے ان کا اسرائیل کا، کیونکہ اس نے کافی کمزور کر دیا حزب اللہ کو اور غزہ کو، بڑی تباہی پھیلائی ہے وہاں پہ، اگرچہ ابھی تک وہ ہاسٹیجز نہیں لے سکا. میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ کسی قسم کا وہاں سیٹلمنٹ، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ وہاں پہ بھی کی جائے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ، اور بات کر رہے تھے کہ پاکستان امریکہ تعلقات اور خاص طور پر دنیا کی سیاست پر جو ہے وہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس تبدیلی کے بعد. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کریں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग का जो राज है वो बदस्तूर बरकरार है और हुकूमत अभी तक इस मसले से निमटने में नाकाम नजर आ रही है। शहर लाहौर में स्मॉग की जो औसत शरह है वो 822 रिकॉर्ड की गई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे DHA फेज 8 का इलाका है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से भी तजावज कर गया। शदीद स्मॉग की वजह से हुकूमत ने शहरियों के लिए बाहर निकलते हुए मास्क जो पहनना है उसको लाजिम जो है वो करार दे दिया और फजाई आलूदगी की वजह से सूबे भर में सांस के जो इमराज है उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। अब इकदाम तो बहुत सारे लिए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो तालीमी इदारे हैं, ट्यूशन सेंटर है, वहां पर भी जो है वो उनको कहा गया है, उनको बंद करने का जो है वो हुक्म जारी किया गया। इससे पहले शदीद स्मॉग से निमटने के लिए मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का भी जो है वो फैसला किया गया। ताहम ये मसला इन तमाम तर इकदाम के बावजूद बरकरार है और इस सिलसिले में हुकूमती इकदाम जो हैं वो गैर मौसर नजर आ रहे हैं। अब ये स्मॉग एक ऐसा इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये मसला है। लेकिन बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर तवील मुद्दती इकदाम और साइंसी तरीकों को बरूएकार लाते हुए इस मसले पर हुकूमतों ने काबू पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दो ममालिक हैं जहां पर हुकूमती कोशिशों के बावजूद कई दहाइयों से ये मसला जो है वो चल रहा है और ये मुसलसल चला आ रहा है। इसका कोई हल भी जो है वो नजर नहीं आ रहा। दुनिया इस वक्त कार्बन के अखराज में कमी के लिए फॉसिल फ्यूल की बजाय तवानाई के मुतबादिल और माहौल दोस्त जराए अपना रही है, लेकिन हमारे यहाँ इस पर बातें तो बहुत होती हैं लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती। तो पैसे में कोशिश की जानी चाहिए कि जो दीगर ममालिक हैं उनसे ही कुछ सीखा जाए जिन्होंने इस मसले पर काबू पाया है और उन्होंने जिस तरह से इस मसले को टैकल किया है, जो इकदाम उठाए हैं, जिस तरह से ना सिर्फ कवानीन नहीं बनाए बल्कि उनकी जो एनफोर्समेंट है उस पर काम किया है, तो उस तरह से जो है वो अगर काम किया जाए तो शायद अगर इस साल नहीं और अगले साल नहीं तो आने वाले सालों में कम से कम इस मसले से जान छुड़ाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को दीजिए, अल्लाह ने के बाद।